बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी स्पेशल रमज़ान सहरी टाइम में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 2 रमज़ानुल मुबारक है और हम दूसरी सहरी में यहाँ पर मौजूद हैं। हमने रात को दूसरे पारे को समाअत किया। अल्लाह ने इसमें क्या अहकामात नाज़िल फरमाए, क्या अहकामात इंसानों की रहनुमाई के लिए और इंसानों के लिए और मोमिनीन और मोमिनात के लिए इसमें अहकामात फरमाए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ कि सहरी की बरकतें, सहरी की फजीलतें क्या हैं, इसके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन रिज़वी साहब, जो मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद अलीम ख़ान गौरी साहब, जो JUP के सीनियर रहनुमा हैं, सियासी बसीरत की हामिल की ये शख्सियत हैं और बहुत खूबसूरत ये भी गुफ्तगू फरमाते हैं। इनसे आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए आज की इस सहरी टाइम की नशिस्त में। जज़ाकल्लाह आपकी तशरीफ़ आवरी का। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा जनाब मोहम्मद अलीम ख़ान गौरी साहब, आप JUP के सीनियर रहनुमा हैं और हमारी खुशकिस्मती कि आप आज इस स्टूडियो में हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमाएँ। जज़ाकल्लाह आपकी तशरीफ़ आवरी का। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सहरी टाइम में, इस वक्त मौजूद हैं और आपसे भी गुफ्तगू होगी कि आप एक सियासी मुबस्सर के तौर पर और सीनियर हमारे आप सियासतदान हैं। हमारे सियासतदानों के रोज़े कैसे गुज़रते हैं, इनके मामूलात ज़िंदगी क्या होते हैं और हमें रमज़ान में एक दूसरे के साथ सब्र व तहामुल हलीम बन के हम रहें और एक दूसरे के ख्याल करें, ये तमाम गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। जनाब मुफ्ती साहब, सहरी की ये बाबरकत साहत जिसमें आज हम मौजूद हैं, रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, इबादतों का महीना, अल्लाह के कुर्ब का महीना, अल्लाह तक रसाई का महीना, अल्लाह को पाने का महीना, अल्लाह को मनाने का महीना, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ और आपकी टीम का कि आपने इस बाबरकत महीने की पुरनूर सातों के हवाले से आपने मुझे मदऊ किया। माह रमज़ान पूरे का पूरा, अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का अनवार व तजल्लियात और रहमतों की बरसात का महीना है। और हर साअत, हर लम्हा जो है अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार करोड़ों रहमतें बरसती हैं। और बिलखुसूस ये जो सहरी का वक्त होता है, ये तो आम दिनों में भी बड़ा अफजल वक्त है। छः जाए कि माह रमज़ान में तो खैर इसकी फिर फजीलत मज़ीद बढ़ जाती है। दुआओं की घड़ी है और सहरी करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तरग़ीब दी है। और इसमें ये वो खाना होता है जब बंदा करता है, खाता है सहरी में, तो इसका सवाब मिलता है और ये बाइस अजर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो बाकी है कि मामूल से हट कर कि इस तरह से बंदा खाए कि वो इबादत भी कर सके। और इसका मकसद भी ये होता है ताकि बंदा जो है वो रोज़ा उसका सही तरह से गुज़रे, इबादत कर सके, इबादत पर आप आए ना। तो जिस तरह हम इबादत करें, नमाज भी एक इबादत है। बिल्कुल। और ऐसी इबादत है जो अल्लाह को बहुत मकबूल है, बहुत पसंद है ये नमाज की जो इबादत है। तो जब हम तरावी अदा करते हैं तो उसमें जिस तरह आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी आज के हर जगह पर तरावी हो रही है, लोग पढ़ते हैं तरावी। और ये टॉपिक से अलग हट के कि कोई कितनी पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, 20 पढ़ रहा है, उससे हट के हम बात कर रहे हैं कि दूसरा पारा जो हमने रात को समाअत किया, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने इस पारे में कौन कौन से अहकामात नाज़िल फरमाए? कुरान मजीद बुरहान रशीद, अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है, इसमें एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला समंदरों से भी ज़्यादा गहरे मानी रखता है। बेशक एक एक। तो अब एक पारा मुकम्मल उसको बयान करना, ये तो मेरी क्या यानी कई उम्रें लग जाएं, मगर एक पारा का महक कोई बयान नहीं हो सकता।
اور یہ مختصر نشست ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے ہیں. چیدہ چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا. اور ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں بڑی یعنی دلچسپ ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں. ناظرین کے لیے بہت ساری اس کے اندر معلوماتی چیزیں ہیں. اور یہ ایک اپنا مجھے اچھا موقع دیا کہ میں قرآن مجید کی روح سے جو ہے امت مسلمہ کو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں. اور خالصتاً قرآن کی روح سے جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں. قرآن مجید یہ جو سورہ جو سیق الپارہ، دوسرا پارہ جو سیق ال کہلاتا ہے، تو اس پارے کا آغاز بھی بڑا دلچسپ ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو باور کرا کہ ساری کائنات میری رضا کی طلبگار ہے. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میری رضا چاہتی ہے، اور میں خالق و مالک رب ذوالجلال ایک شخصیت، ایک ہستی کی رضا چاہتا ہوں، وہ ہے میرے محبوب کریم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. اس کا آغاز اسی طریقے سے ہے. آپ کے قطع کلامی سے کی معذرت چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلا پارہ الف لام میم ہم نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد سیقول آیا، تو اب سورہ بقرہ جو ہے کہ وہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا تسلسل ہے، اور سیقولو کے معنی کیا ہوں گے؟ جی ہاں، میں اسے بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ میں آپ کو وہ ایک آیت پڑھ کے سنایا دیتا ہوں ترجمہ کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے عنقریب، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جن پر یہ لوگ پہلے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، محبوب آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اب یہ سیقول کا عنقریب کہیں گے، اس کا یہ معنی ہے، باقی تو یعنی آگے سے اس کا تعلق ہے. تو اس کا یعنی پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعثت کے بعد سے لے کر تقریباً 17 مہینے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ جب نماز فرض ہوئی تو فرضیت کے بعد سے 17 مہینے تک جو ہے بیت المقدس کی جانب نماز ادا کی. صحیح. بیت المقدس کو قبلہ بنایا. تو آقا کریم علیہ السلام کا اشتیاق تھا، شوق تھا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا جائے. واہ واہ. تو اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ بہت نقطہ ہے سمجھنے کا یہاں پر، اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ جو ہے وہ محکوم ہے اور حضور حاکم ہے. ایسی بات نہیں. حاکم اللہ رب العالمین، حاکم مطلق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور ہر چیز پر حکم اللہ رب العالمین کا چلتا ہے. بے شک. اور ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی رضا ہو اور حکم دینے والا اس کی رضا کو ہی اختیار کر لے اپنی ہی چاہت سے، تو یہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. واہ. حضور کے دل میں بہت تڑپ تھی. تو ایک دن وہ وقت آیا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا. نبی کریم علیہ السلام جو ہے بار بار چہرہ مبارکہ جو ہے وہ آسمان کی جانب اٹھاتے. تو حضور پاک علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان کیا. تو جب حضور کا یہ سلسلہ رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حبیب، اگر آپ کی چاہت یہ ہے، آپ کی رضا اگر اس میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، تو پھر میری بھی رضا اسی میں ہے. اسی میں. واہ. اب اپنا چہرہ مقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ، ہاں ہے نا، مصطفیٰ چاہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ ساری کائنات جو ہے اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. بے شک. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب آپ کہ اگر رضا اس میں ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ابھی میری بھی مرضی پھر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ مقدس خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے. اب جب یہ معاملہ ہوا اور نماز کے اندر ہی حضور پاک علیہ السلام مڑ گئے خانہ کعبہ کی طرف، تو جب اس بات کی اطلاع یہودیوں کو ملی، کافروں کو ملی، تو انہوں نے جو ہے اس بات پر بہت ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا.
انہوں نے اس کو اچھا نہیں جانا کہ مطلب ہے کہ یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کو ہمارے آباء و اجداد کے جو طریقہ کار تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر دی اور اپنا نیا قبلہ بنا دیا. بڑا اس پہ شور ہنگامہ ہوا. اس کو چھوڑ کر جو ہے یہ بیت اللہ کی طرف کیوں چلے گئے, خانہ کعبہ کی طرف کیوں چلے گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. اب یہاں تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی واضح طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار فرماتا ہے. اللہ, اور یہ پیار کتنا اتنا میں نہیں آ سکتا, کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ جس میں جو اس کو ناپا جا سکے. اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ سفہا, یہ بیوقوف لوگ ہیں. بیوقوف کیوں کہا ان کو؟ اس لیے کہا ہے کہ انہیں معلوم تھا جو پرانی قدیم کتابیں جو تھیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں بیان فرمائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان میں حضور کی ایک نشانی تھی ذوالقبلتین, دو قبلے والے. تو بلکہ ان کے لیے تو اس کے اندر ایک نشانی مل گئی, ایک نشانی اور پوری ہو گئی. صحیح کہ پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور اب قبلہ انہوں نے جو ہے بیت اللہ کو بنا لیا, خانہ کعبہ کو بنا لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نشانی بھی سامنے آ گئی, تو بجائے ماننے کے یہ جو ہے اور سرکشی پر اتر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس بات پر ان کی سرزنش فرمائی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں عزت افزائی فرمائی, تو دوسری طرف ان لوگوں کی دشمنی اور عداوت اور حماقت کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اسی طرح خانہ کعبہ, اس کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قبلہ مقرر کیا, یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا گھر قرار دیا, اور چونکہ حبیب بھی خلیل یعنی حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو اللہ پاک نے چاہا کہ یہ گھر میرا ہے تو میرا حبیب جو ہے میرے گھر ہی کو قبلہ بنائے. صحیح. اور اسی طریقے سے چونکہ یہود نے مغرب کو قبلہ بنایا تھا اور عیسائیوں نے مشرق کو قبلہ بنایا, تو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ. اور راز کیا ہے قبلہ بنانے کا, اس میں راز اور حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک قبلہ کیوں مقرر کیا؟ ہر کسی کو اللہ پاک اختیار دے دیتا کہ جس طرف چاہو تم نماز ادا کر لو, اس لیے کہ مسجود الیہ یعنی جس کی طرف آپ سجدہ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں مسجود رہو, وہ خانہ کعبہ نہیں ہے, مسجود لہو اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اور اس کے لیے کوئی جہت نہیں, پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے, ایک عمارت ہے, اور اللہ پاک نے اس کو فضیلتوں سے نوازا, عظمتوں سے نوازا. تو ایک اس کو کیوں بنایا؟ اس میں ساری امت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ کیوں ہوئی کہ اللہ نے ایک ہی عمارت کو ایک قبلہ بنایا, ایک ہی کو مرکز بنایا. وجہ کیا تھی؟ وحدت کا پیغام دینا. وحدت, کہ تاکہ منظم طریقے سے عبادت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدت مطلوب ہے, محبوب ہے. تو یہ اللہ کی وہ ہے پسند ہے کہ اللہ نے اس کو چاہا ہے کہ تم متحد رہو, ایک رہو, منظم رہو. آج جو امت مسلمہ کے اندر انتشار ہے تو یہ انتشار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ سورہ بقرہ ہے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ ارشاد فرمایا, امت کے بارے میں فرمایا, حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم کو ہم نے جو ہے ایک بہترین امت بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. صحیح. حضور کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کے تمام صحابہ حق پر تھے. واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. محض 3-4 کو یہ کہنا کہ یہ حق پر ہے, اور باقی صحابہ نعوذ باللہ اعتدال سے ہٹ گئے تھے. ستاروں کی مانند ہیں. جی ہاں, ان میں سے کسی کے ایک کو بھی پکڑ لیں گے, اس کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ جنت کا راستہ. لفظ ستارہ استعمال کیا تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے ستاروں کی مانند ہے. سبحان اللہ. ایک ایک حرف ایک ایک حرف امت کی رہنمائی کر رہا ہے. بے شک بے شک. آپ یعنی میں یہاں کتنی اس کی تفسیر بیان کروں, کیا کیا چیزیں میں بیان کروں یہاں پر. اس کی تفصیل قطع کلامی کی معذرت, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے انشاءاللہ سماعت کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم دوسرے پارے کی تفسیر, دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.